अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करन नाज। पाकिस्तान ने नमाजियों और जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। कल रात अफगानिस्तान में घुसकर पाकिस्तान ने 3 सूबों नंगरहार, पख्तीका और खोस्त में कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश के साथ मराकज़ तबाह किए हैं। एयर स्ट्राइक्स में कमांडर अख्तर समेत 80 से ज़ायद ख्वारिज हलाक हुए हैं। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और उनके सहूलतकार मुलव्वस हैं। इन दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बनू में कई बेगुनाहों को शहीद किया था। पाकिस्तान बारहा अफगान हुकूमत को ये पैगाम देता रहा कि अपने दहशतगर्दों को लगाम डालें, लेकिन तालिबान हुकूमत उन्हें रोकने के बजाय सहूलियात फराहम कर रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। इसलिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 3 दिन पहले वाज़े तौर पर यह बता दिया था कि ये कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती है। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे मौजूद मेहमानों में मुझे शफी जान साहब मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ सेनेटर अफरान खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। अफरान साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। कल रात जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से की गई, 7 कैंप्स को निशाना बनाया गया, 80 से ज़ायद दहशतगर्दों की हलाकत की इत्तलात हैं। पाकिस्तान बातचीत की कोशिश करता रहा है, कई दोस्त ममालिक ने इसमें किरदार भी अदा किया, लेकिन बात नहीं बनी और पाकिस्तान को फिर मजबूर किया गया कि फिर आप जो नहीं कर रहे फिर हम खुद आकर करें आपकी सरजमीन पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा काविशें की गई हैं कि ये जो मामलात हैं इनको सुलझाया जाए जी। और ये कोई खुशाइंद नहीं है जी कि आपस में लड़ रहे हैं हम लोग, पड़ोसी भी हैं, मुसलमान भी हैं, और फिर भी रमज़ान के महीने में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यहाँ पे धमाके हो रहे हैं। पहले इधर इस्लामाबाद में एक हुआ धमाका, आपको बताइए, इतने लोग शहीद हो गए। फिर उसके बाद कल जो है एक कर्नल और उनके साथ जो है वो 2 सोल्जर्स जो है वो शहीद हुए। उससे पहले भी काफ़ी सारे जो है वो मामलात थे। अब ज़ाहिर है, देखें, ये अगर वहाँ से बैठ के अगर हमले करेंगे तो इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, ये हो ही नहीं सकता कि ना हो जी। आप ये नहीं, ये एक टाइम था ज़रूर कि ये चलता रहा कि सिलसिला एक नॉर्मल बन गया था कि यहाँ पे हमले होते रहते थे और हम उनसे कहते रहते थे कि ना करें, लेकिन वो वाले मामलात अब ख़त्म हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उधर जो है वो लोग इस बात को समझें और ये जो चंद ये जो टोले बनाए हुए हैं जो कि ये कर रहे हैं, उनको जो है ये वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान, हुकूमतों के दरमियान जो तलखी और तनाव पैदा कर रहे हैं, उससे कोई ना इस खित्ते का फ़ायदा है, ना मुसलमानों का, ना इस्लाम का। तो ये तमाम चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग इस बात को समझें। लेकिन अफगानिस्तान का सिर्फ एक तरीके से फ़ायदा है कि उनको हिंदुस्तान जो है वो मुसलसल इस हवाले से फैसिलिटेट कर रहा है। सर मुझे फरमाइए अफरान साहब, ये जो अहदाफ कल हमने किया, हमने 7 कैंप्स तबाह किए, उनके कोई 80 से ज़ायद दहशतगर्द हैं जिसमें अख्तर कमांडर भी है, इनको मार दिया। अब ये इसके अलावा भी मजीद अहदाफ है या अभी जो अचीव करना था वो हो चुका है? नहीं, देखिए, हमारे उसके ऊपर अगर आप देखें तो जो 2 टॉप वैल्यू हाई नंबर 1 और नंबर 2 तो वो नूर वली महसूद और हाफिज गुल बहादुर जो है वो वही, अगर इस लिस्ट को अगर आप देखें तो उसके अंदर तो वो ज़्यादा ऊपर हैं उनसे। तो ज़ाहिर है वो है, और फिर और भी कुछ हैं, या ये जो है ISKP उसके भी कुछ लोग हैं। तो इस तरह है। मैं देखें, बात ये है कि जो उधर बैठे हुए लोग हैं, अगर वो इन्होंने उनकी बैच ली हुई है, देखें ना, नूर वली महसूद ने और हाफिज गुल बहादुर ने तो बैच ली हुई है। ये दोनों हिट हुए हैं, इन्हीं के ग्रुप हिट हुए हैं ना ज़्यादातर, और कुछ ISKP के भी कह रहे हैं कि हिट हुए हैं जी। तो लेकिन बात ये कि इन्होंने ओथ तो ली हुई है ना, ये जो उनके अमीर हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इनको कहेंगे ये ना करें। देखिए ना, अगर आपने किसी की ओथ नहीं, बैत ली हुई है तो जिम्मेदारी तो फिर आप पे आ गई ना, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और अगर कोई अफगानिस्तान में ये समझता है कि इस तरह हमले कर लेने से वो अपने बदले कोई जो उनके दिमाग में अगर वो ले रहे हैं या कोई जो भी है, तो इसका कोई एंड नहीं है फिर। ठीक, देयर इज नो एंड टू दिस। ये फिर 2 वे स्ट्रीट ऐसी चलती रहेगी। आपने जब अपनी ख्वाहिशात आपकी पूरी हो जाए खून बहाने की, तो फिर आप उसके बाद फिर बात ही करनी पड़ेगी एंड जी। ठीक, शफी जान साहब, आप कल जो कार्रवाई हुई है इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले तक तो आप लोग मुखालफत कर रहे थे ना कि सरहद पार कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। माजी में आप लोगों की तरफ से मुखालफत होती रही है। अब कल जो कार्रवाई हुई है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप लोग?
دیکھیے، اگر سب سے پہلے آپ کا شکریہ کرن صاحبہ، جہاں تک کل کی کارروائی کی بات ہے، دیکھیے اگر پاکستان کے خلاف کسی بھی ملک کی سرزمین استعمال ہوتی ہو تو بالکل اس پہ دو ٹوک موقف ہونا چاہیے سب کا. اس پہ بڑے کلیئر ہے سٹانس کہ جس ملک کی بھی پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال ہو تو وہ اپنے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے. تو کل کی جو کارروائی ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ کی آواز مجھ تک نہیں، کنیکشن ہم درست کروانے کی کوشش کرتے ہیں. عفنان صاحب، اب افغانستان کے ساتھ کسی بھی لیول پر انگیجمنٹ اب نہیں ہو رہی ہے، وہاں سے بھی کارروائی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کیونکہ، اور یہاں تو پھر ہم نے بتا ہی دیا نا. دیکھیں بعد اگر آپ دیکھیں اس کو، یہ جو ابھی بھی جو ہم معاملات ہیں اس کو تھوڑا ذرا اگر آپ اس کو پچھلے کچھ مہینوں کے پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھیں تو پہلے کاروائیاں ہو رہی تھیں ہمارے تھرڈ ٹیئر شہروں کے اندر، یہ بنو میں، کوہاٹ میں، اور یا ٹرائبل ایریاز کے اندر باجوڑ میں اور میمن میں، اور ان سائٹس کے اوپر کاروائیاں ان کی زیادہ ہو رہی تھیں، وزیرستان والی سائڈ پہ بھی. جی. لیکن اب اگر آپ پچھلے جو ہم نے ایکشن لیا ان اکتوبر یا اس کے بعد سے اب جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ انہوں نے اسکلیٹ کر کے اسلام آباد کو ہٹ کر دیا، اس کے بعد اسکلیٹ کر کے جو ہے وہ اور شہروں کو وہ ہٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایسکلیشن کی طرف خود وہ لے کے چلے گئے ہیں اب، اور پھر ظاہر ہے جب وہاں سے ایسکلیشن ہوگی تو پھر یہاں سے بھی ایسکلیشن ہوگی. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا اگر کسی کو کوئی اینڈ نظر آ رہا ہے تو وہ ہمیں بتا دیں، کیونکہ اس کا there is no end to this. صحیح. شفیع جان صاحب، بحیثیت ترجمان صوبائی حکومت کے اس کارروائی کو آپ اور صوبائی حکومت کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ آپ حمایت کر رہے ہیں جو کارروائی افغانستان میں پاکستان کی جانب سے کی گئی، ہمارے معصوم لوگوں کو آ کے انہوں نے یہاں دہشت گردی پھیلائی، شہید کیا، اور اس کے جواب میں پھر پاکستان نے کارروائی کی؟ بالکل. دیکھیں اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے پارٹی بھی اور خیبر پختونخوا حکومت بھی، اور جیسے ہی ہمارے پاس اس کی ڈیٹیلز کمپلیٹلی آتی ہے اس پہ پارٹی بھی رسپونڈ کرے گی اور گورنمنٹ بھی رسپونڈ کرے گی. بالکل ٹھیک. اچھا شفیع جان صاحب، اب ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں. کل میرے پروگرام میں شیر افضل مروت صاحب موجود تھے اور ان کی طرف سے کچھ دعوے وغیرہ کیے گئے ہیں، کچھ الزامات لگائے ہیں انہوں نے. ذرا میں وہ چاہ رہی ہوں کہ آپ سن لیں پھر اس پر رسپونڈ کیے. محترمہ خود کٹ آؤٹ ہے جو ریٹائرڈ ہو گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اس کو یہ باور کرایا ہوا ہے کہ اگر خان کو کچھ ہوتا ہے تو بس وراثت پہ قبضہ کر لو. یہ اس میٹنگ کی تصویر ہے سرینا کی. اور اس نے پھر وکیل کو بلایا کہ جی آپ جائیں اور گور صاحب سے دستخط لیں کہ میرے نام پہ آپ کر دیں. محترمہ نے جناب جا کے مریم نواز سے مری میں بھی ملاقات کر دی. بیٹوں کی یہ کعبے اور جیل میں اولاد میں مریم بی بی نے ایک اور مہربانی کر دی کہ اس کے بیٹوں کی ضمانت کے خلاف کوئی بیل کینسلیشن ہی نہیں موو کی. یہ سہیل افریدی کی جو ہے واٹ لگائی ہے. یہ جو بیچارے نے اعلان کیا ہے نا، نہ پارٹی سے مشورہ کیا کہ جناب ہم ریلیف فورس بناتے ہیں، یہ انہی کی ڈیمانڈ تھی. شفیع جان صاحب جی سنا آپ نے جو شیر افضل مروت صاحب نے الزامات لگائے ہیں، کیسے رسپونڈ کریں گے؟ اگر آپ اس کو ریپیٹ کر لیں کیونکہ مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، آپ جو کلپ چلا رہی تھی مجھے انہوں نے کئی سارے الزامات لگائے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کے لیے انہوں نے کہا کہ بیسکلی تو ٹاؤٹ وہ ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو ہٹانا چاہتی تھی وہ چیئرمین شپ سے. اس کے علاوہ مریم صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور اپنے بیٹوں کے لیے فیور مانگا ہے. اسی وجہ سے جس کیس میں حسان نیازی صاحب ان کو 10 سال قید ہوئی ہے، ان کے بیٹے آرام سے باہر گھوم رہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شیر افضل صاحب جو ہے وہ خود کو ریلیونٹ ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. تحریک انصاف میں ان کا ابھی اس وقت کوئی جگہ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے ہی ان کو نکالا ہوا ہے اور یہ پارٹی کی پالیسی ہے. جب تک عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جب ملاقاتیں ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب نے ہی بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنایا ہوا ہے. اس کے بعد بھی آج سے 1 سال سے زیادہ ہو گئے مختلف ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. بیرسٹر گوہر کے صاحب بارے میں عمران خان صاحب نے کبھی بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے. جہاں تک علیمہ بی بی کا سوال ہے تو آپ کو علم میں ہوگا کہ اسی خاندان نے کافی قربانیاں دی ہیں. شوکت خانم کے خاندان نے عمران خان صاحب سے لے کے علیمہ خانم تک اور علیمہ خانم سے لے کے ان کے باقی بہنیں اور ان کے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ حسان نیازی صاحب بھی اس وقت ملٹری کورٹس میں ہیں. تو بات بڑی واضح ہے کہ شیر افضل صاحب کے ایسے بیانات سے تحریک انصاف کی جو ایک تحریک ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ملے گا. یہ مزید ایکسپوز ہو رہے ہیں ہمیشہ ٹائم ٹو ٹائم. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب نے منع کیا ہوا تھا کہ علیمہ خانم صاحبہ وہ کسی سیاسی معاملات میں حصہ نہیں لیں گی، لیکن پارٹی جو ہے وہ انہی کی ہدایات پر عمل کر رہی ہوتی ہے، تمام میٹنگز کو وہی چیئر کر رہی ہوتی ہیں.
یہ تو ہمارے سامنے خان صاحب نے ہدایات دی تھی کہ وہ بات نہیں کریں دیکھیں سیاست میں تو آج بھی علیمہ بی بی جو ہے وہ ان کا عمل دخل نہیں ہے. ایسی کوئی سی میٹنگ اگر آپ کے علم میں ہو یا شیر افضل صاحب کے علم میں ہو کہ انہوں نے چیئر کیا ہو تو وہ بھی بتا دیجئے. جہاں تک ان کی صحت کی بات ہے تو علیمہ خانم کے وہ بھائی ہیں عمران خان صاحب, اور وہ جو ان کے مطالبات ہیں صحت کے معاملے میں, الشفا ہاسپٹل کی شفٹنگ ہو گئی, ان کے فیملی زیر نگرانی ان کا علاج ہو گیا, ذاتی ڈاکٹر کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے ساتھ تحریک انصاف بالکل چٹان کی طرح کھڑی ہے. صحت کا جو معاملہ ہے وہ سیاسی نہیں ہے, باقی علیمہ بی بی غیر سیاسی ہے, نہ وہ پارٹی کے معاملات اچھا, کچھ میٹنگز کی شفیع صاحب آپ بات کر رہے ہیں تو کئی ساری تو ایسی میٹنگز بھی ہیں. ایک تو ایسی میٹنگ بھی تھی جس میں اسی بات پر خفا ہو کر کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ تھوڑا ناراض زیادہ ہو جاتی ہیں, غصہ زیادہ کر لیتی ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ریزائن کیا تھا, پھر ان کو واپس لے لیا گیا تھا. تو ایسی کئی ساری میٹنگز موجود ہیں. لیکن جہاں تک بیرسٹر گوہر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ, تو یہاں پر بھی کئی ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. جیسے خان صاحب کی ابھی طبیعت کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی, بیرسٹر گوہر کو بھی اور اس کے علاوہ بھی پارٹی کے کئی لوگوں کو بلایا گیا, لیکن علیمہ خان صاحبہ نے منع کر دیا. اس وجہ سے وہ ملنے کے لیے نہیں گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی گواہی محمود اچکزئی صاحب سے بھی لے سکتے ہیں, آپ بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی اس کی گواہی لے سکتے ہیں. کرن صاحبہ, جہاں تک صحت کی بات ہے عمران خان صاحب کی, تو وہ سیاسی معاملہ نہیں ہے. اس میں جو فیملی ڈیمانڈ کرے گی تحریک انصاف اس کے ساتھ کڑی ہوگی. ان کی فیملی کی طرف سے 2 نام آئے تھے, ڈاکٹر عظمیٰ کا اور ڈاکٹر نوشیروان کا, اور ان کے ذاتی ڈاکٹر عاصم یوسف کا. لیکن حکومت یہ مطالبات پورے کرنے کو تیار نہیں تھی, تو تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ کڑی ہے علیمہ بی بی کے ساتھ, کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ عمران خان صاحب کی صحت کا, جیسے فیملی چاہے گی ویسے ہی ہوگا. اور مطالبات بھی بڑے شفیع صاحب, عاصم یوسف صاحب کیونکہ وہ ہو کر آئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم یوسف صاحب کو تو بڑی ڈانٹ پڑی ہے اس وجہ سے کہ آپ نے یہ ہمارا نیریٹو کیوں خراب کیا, آکے کیوں بتایا کہ حکومت جو علاج کروا رہی ہے وہ بڑا تسلی بخش ہے. دوسرا یہ کہ نورین خان صاحبہ کے علاوہ اگر بیرسٹر گوہر چلے جاتے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ آپ لوگوں کا تو کنسرن خان صاحب کی صحت تھا نا سر. دیکھیے بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ ان کی فیملی ممبر نہیں ہے. ڈے 1 سے ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ ان کے فیملی زیر نگرانی سب کچھ ہو, ان کا ذاتی ڈاکٹر ان کے ہمراہ ہو. کون سی قیامت آ جاتی ہے اگر ان کے فیملی کے زیر نگرانی تمام تر پروسیجر ہوتا, تمام تر علاج ہوتا, ان کا ذاتی ڈاکٹر ان کے ہمراہ ہوتا, تو یہ بہتر نہ ہوتا. کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب نواز شریف کا ایشو تھا, جب پاکستان کے اندر ان کو ہاسپٹل کے کسی سرکاری ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا, کیا مریم نواز کو اگلا کمرہ نہیں دیا گیا؟ کیا ڈاکٹر عدنان ان کے ہمراہ نہیں تھے جب پلیٹلیٹس کا بہانہ بنایا گیا اور جب وہ انگلینڈ چلے گئے تو کیا ان کے پسند کا ملک میں آپ نہیں کی دیا پہلی گیا؟ والی بات وہ سننے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی, میں بھی آپ کی بات زیادہ آسانی سے سمجھ لوں گی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو آفر تو ہوئی تھی حکومت کی طرف سے, لیکن چونکہ آپ لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ فیملی ہی ان سارے معاملات کو دیکھے, اس وجہ سے پھر واقعی جانے نہیں دیا گیا بیرسٹر گوہر کو, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں فیملی کی طرف سے 2 نام آئے تھے, ڈاکٹر عظمیٰ کا اور ڈاکٹر نوشیروان کا, اور جو فیملی کا مطالبہ تھا تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے فیملی کے لیکن زیر بیرسٹر گوہر کو نگرانی نہیں جانے دیا گیا نا, یعنی بلایا گیا ان کو لیکن جانے نہیں دیا گیا, یہی کہہ رہے ہیں نا. بیرسٹر گوہر جو ہے وہ فیملی کا حصہ نہیں ہے. میں شروع میں نے آپ کو کہا ہے, شاید آپ میری بات سمجھ نہیں پائی. جی میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں. دیکھیں صحت کا جو معاملہ ہے وہ سیاسی نہیں ہے, اس میں فیملی انٹرویل کرے گی, اور جیسے فیملی سیٹسفائی ہوگی اسی طریقے سے چیزوں کو ہم آگے لے کے جائیں گے. چلے سننے والوں پہ چھوڑتے ہیں کہ ان کو آپ کی بات سے کیا سمجھ آیا ہے. اب مجھے یہ فرمائیے, ایک اور بھی انہوں نے جو ہے نا وہ معاملہ اٹھایا سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے. اس سے پہلے کہ میں اس بات پر آؤں, مجھے مریم صاحبہ کے حوالے سے بھی ایک دعویٰ یاد آیا. فرحان صاحب ذرا پہلے آپ اس کو کلیئر کر دیجئے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان کو تو باتوں میں انہوں نے مریم صاحبہ کے لیے ایک دوست کا خطاب بھی دے دیا. انہوں نے کہا وہ جا کے مری میں ملی, انہوں نے فیور لیا اپنے بیٹوں کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں ایسی کوئی ملاقات جیل میں سہولیات وغیرہ کے حوالے سے بھی پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ سے ملاقات کر کے ہی فیور لیا انہوں نے جس وقت بیٹے جیل میں تھے؟ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ موقف جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ سے ضرور لے لیں, اور جہاں تک ہماری پارٹی کے میں اس کو کنفرم نہیں کروں گا, لیکن اگر یہ بات درست ہے تو چیف منسٹر صاحبہ خود اگر موضوع سمجھتی ہوں گی تو وہ کر دیں گی اس پہ بات. آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہے ویسے ایسا کچھ بھی؟ نہیں, میں اسے کنفرم نہیں کر سکتا. آپ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ نہ میں کنفرم کر سکتا ہوں, نہ ڈینائی کر سکتا ہوں. چلیں پھر آپ کی بات بھی میں چھوڑ دیتی ہوں عوام کے اوپر کہ وہ خود ہی اس کو سمجھ لیں کہ شیر افضل مروت کتنی صحیح بات کریں. اچھا شفیع جان صاحب, یہ رہائی فورس جو ہے وہ پارٹی کے اندر مشاورت اس پر کیوں نہیں کی گئی ہے, اور جو کام تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ نہیں کر سکی, وہ جو آپ رہائی فورس کی بات کر رہے ہیں وہ کیسے کرے گی سر؟
پہلی بات یہ ہے کہ رہائی فورس کا جو اعلان ہے وہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے کیا ہے اسٹریٹ موومنٹ کی تناظر میں. اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری جو تھی وہ عمران خان صاحب نے ہی سہیل آفریدی صاحب کو دی ہوئی ہے, اور جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کو وہ آگے لے کے بڑھے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جس طریقے سے سندھ میں موومنٹ چلی, پنجاب میں کرفیو لگانا پڑا, خوف اتنا تھا سہیل آفریدی کا اور عمران خان صاحب کا. پھر خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن بھی آپ نے دیکھی ہوگی. تو اسی تناظر میں رہائی فورس کا اعلان کیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رہائی فورس جو ہے وہ ایک اچھا رول پلے کر سکتی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. مینڈیٹ کیا ہوگا سر رہائی فورس کا؟ یہ نوجوانوں پہ مشتمل. سر آپ لوگ پہلے کہتے تھے کہ محمود اچکزئی صاحب کے پاس مذاکرات کے رائٹس دیے ہوئے ہیں, خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ دیے ہوئے ہیں رہائی کے حوالے سے بھی, احتجاج کے حوالے سے بھی, تو پھر یہ رہائی فورس کے پاس کیسے آ جائے گا یہ رائٹ؟ دیکھیے میں نے شروع میں کہا کرن صاحبہ کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں ہی سہیل آفریدی صاحب نے اس کو اناؤنس کیا ہے. یہ نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی, اس کی باقاعدہ ممبرشپ ہوگی, ان سے حلف لیا جائے گا اور سہیل آفریدی صاحب بھی اس کو لیڈ کریں گے. جہاں تک محمود خان اچکزئی صاحب کی بات ہے, علامہ ناصر صاحب کی بات ہے, بالکل عمران خان صاحب نے ان کو ذمہ داری دی ہوئی ہے, مذاکرات کے حوالے سے ہو یا تحریک کے حوالے سے ہو. جو اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے پاس ہے. اگر تحریک کے اعلان محمود خان اچکزئی صاحب کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا سے سہیل آفریدی صاحب ہی لیڈ کریں گے, اور اس میں جو رہائی فورس ہوگی اس کا ایک وائٹل رول ہوگا. یعنی اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے یا پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان سے نہیں ہے؟ یہ اس کے لیے اس کے کسی بھی قسم کا کوئی بھی فیصلہ لینے کے جو ثوابدیدی اختیارات ہوں گے وہ پھر ان کے پاس ہی ہیں, سہیل آفریدی صاحب کے پاس ہی ہیں, انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. دیکھیے رہائی فورس جو ہوگی, عمران خان رہائی فورس, وہ غیر سیاسی ہے, اس کی کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے. جیسے عمران خان صاحب رہا ہوں گے تو اس کو ڈیزالو کر دیا جائے گا. یہ اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں ہی بنائی جا رہی ہے. اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کے پاس ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. افنان صاحب ذرا ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے, پنجاب حکومت نے ایک عدد طیارہ خریدا, اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے سر. پھر وزیر اطلاعات پنجاب کا جو موقف آیا تو اس کے حوالے سے, اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایئر پنجاب کے لیے خریدا گیا ہے. ایئر پنجاب وہ جو ابھی رجسٹر وغیرہ بھی نہیں ہوئی ہے, جو ابھی گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہی ہے, صرف اس کا اعلان ہوا ہے. اب یہ مجھے فرمائیے, کل میں عقیل ملک صاحب کو سن رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت نے اپنے لیے جہاز خریدا ہے تو پھر اس کو چھپانا نہیں چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیں اس کے اوپر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ کے پاس جو پلین تھا وہ تقریباً کوئی 25-26 سال پرانا تھا جی, اور آپ کو پتہ ہے کہ فورن ڈگنیٹریز بھی آتے ہیں, ان کو بھی انٹرٹین کرنا ہوتا ہے. پھر آپ نے خود بھی جب جانا ہو سی ایم صاحبان انٹرنیشنل کانفرنسز پہ تو ان کو ضرورت ہوتی ہے. اتنا لگژری تیار تو یہ لگژری کا تو نہیں, اس کا تو تعلق اس سے ہوتا ہے اس کی کتنا لمبا دور جا سکتا ہے, اس کے حساب سے پھر اس کی کانفیگریشن ہوتی ہے. میں ماہرین کو ویسے سن رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے کم میں بھی آ سکتا تھا, مطلب جتنے پیسوں کا یہ ایک طیارہ لیا گیا اس میں 6-7 طیارے آ سکتے تھے. دنیا کے امیر ترین لوگوں کے لیے ہے سر, یہ وہی افورڈ کر سکتے ہیں. نہیں, پاکستان میں آلریڈی بہت سارے ہیں, یہ ایک نہیں ہے, کافی سارے ہیں یہ, اور صوبوں کے پاس بھی ہیں اور کچھ اداروں کے پاس بھی ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پہلی دفعہ ہو رہی ہو. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ 2019 کا G500 گلف اسٹریم پلین ہے جی. اگر حکومت پنجاب جو ہے وہ ایکسیس کی طرف جاتی جیسے آپ کہہ رہی ہیں تو جو نیا ہے وہ $80 ملین کا ہے. اور آپ اگر وہ G700 لیں جو سب سے زیادہ جو لانگ رینج بھی اور سب سے زیادہ جس میں عیاشی ہے تو وہ اس کی پرائس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ انہوں نے دیکھا ہے کہ پرانا بھی ہو, تھوڑا بہت زیادہ پرانا ہوگا تو پھر مینٹیننس اس کی بڑھ جائے گی اور خرچہ وہاں کا ادھر چلا جائے گا. چلیں اب جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے, لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ ضروریات کی بنیاد پر لیا گیا تھا تو اس کو پھر پنجاب ایئر کے ساتھ نتھی کرنے کی اور یہ بہانہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں اس کے اوپر کلیریفیکیشن پھر عظمہ بہاری صاحبہ دے سکتی ہیں, لیکن جو میری نالج ہے جتنا میں نے اس کے اوپر چیک کیا ہے یہ بنیادی طور پہ چیف منسٹر صاحبہ اور گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے ہے. اور یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس ہی رہے گا, کوئی مسلم لیگ نون کے پاس تو چلا نہیں جائے گا. جب تک ہماری حکومت ہے تب تک رہے گا, اس کے بعد جو اگلا آئے گا اس کے پاس ہوگا. ٹھیک سر, وزیر داخلہ نے کل اچانک سے کچھ ملاقاتیں کی ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی, MQM کے ساتھ ہوئی, BAP کے ساتھ ہوئی, قاف لیگ کے ساتھ ہوئی, ان کی قیادت کے ساتھ. کوئی خاص وجہ, کوئی خاص پیغام دیا گیا, کیا ہوا ہے؟ دیکھیں سیاسی معاملات جو ہیں انہی کو تناظر میں جو ہے وہ معاملے کو لے کے چلا جا رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیاسی معاملات اس وقت جو ہیں وہ ملک میں کیسے ہیں. تو وہ تمام جماعتوں کو جو ہمارے الائز ہیں ان کو ہم نے آن بورڈ کرنا ہوتا ہے معاملات میں, تو اسی تناظر میں یہ کیا گیا ہے. ایک میں بات ضرور کہہ دوں کہ یہ دیکھیں بڑے افسوسناک بات ہے
کہ لوگوں کی بیماری کے اوپر جو ہے وہ مذاق اڑانا یا اس کے اوپر سیاست کرنا. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہانہ بنایا گیا. ابھی انہوں نے کہا نا پلیٹلیٹس کا, ہم نے ان کی آنکھ کا بہانہ نہیں کہا, حالانکہ اس کے اندر نکل آیا کہ 70% 80% ٹھیک ہے آنکھ. تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا افسوسناک ہے. آپ لوگوں کی بیماریوں کو اپنے بیانیے کے لیے استعمال نہ کریں, شرمناک بات ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. عفنان صاحب آپ ساتھ موجود تھے, شفیع جان صاحب آپ ساتھ موجود تھے. مہمانوں کی بے حد شکر گزار ہوں. پروگرام میں ایک بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین. سی سی ڈی نے 8 ماہ میں 900 ملزمان کو پولیس مقابلوں میں ہلاک کر دیا ہے. یہ ایچ آر سی پی کی رپورٹ آئی ہے, اور جو پنجاب پولیس کے سربراہ ہیں انہوں نے ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کی جو یہ رپورٹ ہے اس پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا, جس میں کہا گیا ہے کہ کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے صرف 8 مہینے میں 900 سے زیادہ ملزمان کو مشکوک پولیس مقابلوں میں ہلاک کر دیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے طاہر عالم صاحب سابق آئی جی پولیس ہیں, پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. آپ کے وقت کی بے حد شکر گزار ہوں سر. ہیومن رائٹس کی رپورٹ گزری ہوگی ڈیفینیٹلی آپ کی نظر سے. سی سی ڈی پنجاب پر 650 سے زائد مقابلوں میں 900 سے زائد ملزمان کو ماورائے عدالت قتل کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. رپورٹ میں متاثرین جو ہیں ان کے اہل خانہ کے بیانات کو بھی شامل کیا گیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس رپورٹ کو؟ جی, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پولیس مقابلے ہوئے ہیں, اور یہ پولیس مقابلوں کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ بھی درست نہیں ہے. اور پھر اتنے زیادہ پولیس مقابلے ہو جانا اور ایک مختصر عرصے میں, یہ واقعی قابل غور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال, ابھی 1 سال ہو گیا اس وقت نا, اس ماہ سی سی ڈی کو بنے میں 1 سال ہو جائے گا. تو گزشتہ 1 سال میں پنجاب میں 300 کے قریب مقابلے ہوئے تھے, اس دفعہ 900 ہو گئے. تو مقابلے ہوئے, لیکن اس کے کچھ پازیٹیو رزلٹس بھی ہیں. پازیٹیو یہ ہے کہ جو ہینیس کرائم ہے وہ کم ہوا, ڈکیتی کی وارداتیں اور جو آرگنائزڈ قسم کا دیگر کرائم یہ ختم ہوا. یہ اس کا امپیکٹ تو ہے, لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ امپیکٹ کس کاسٹ پر ہے. یہ امپیکٹ اس کاسٹ پر ہے کہ ہم نے بائی پاس کیا ہے کرمنل جسٹس سسٹم کو. ہم نے خود سے چند لوگوں کے ہاتھوں میں یہ اختیار دے دیا کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون ملزم ہے, کون مجرم ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارا سارا جو ہم بجائے اس کے کہ ہم عدالتی سسٹم کو بہتر کرتے, پولیس کے نظام میں ہم بہتری لاتے, پولیس کی انویسٹیگیشن کے معیار کو بہتر کرتے, جو ہم نے اربوں کا بجٹ دیا ہے سی سی ڈی کو, یہ بجٹ ہم تھانوں پر لگاتے, تھانوں کا سٹرکچر بہتر کرتے. اور ہم نے ایک نیا ادارہ قائم کر کے ہم نے شارٹ کٹ رزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کی. میرے خیال کے مطابق یہ شارٹ کٹ ہے. یہ اس وقت تک ہے جب تک پالیسی میں تبدیلی نہیں آتی, اور پالیسی میں تبدیلی کسی بھی وقت آ سکتی ہے. دور کسی کا بھی ہو سر, لیکن پنجاب پولیس ہمیشہ کٹہرے میں ہوتی ہے سر. باقی صوبوں میں بھی پولیس تو وہاں پر بھی ہے, لیکن زیادہ تر جو ماورائے عدالت قتل کی باتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں یا الزامات سامنے آ رہے ہوتے ہیں وہ پنجاب کی طرف سے ہی آ رہے ہوتے ہیں. بلکہ یہاں تو یہ تک بھی ہوا کہ جو بیرون ملک سے انٹرپول کے ذریعے لائے گئے ملزمان تھے وہ بھی پولیس مقابلوں میں مارے گئے سر. جی, آپ کا اشارہ لطیفی بٹ کی طرف ہے. تو ایسا ہے اس میں دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کے سی سی ڈی کے جو کرتا دھرتا ہے انہیں مقابلوں کے سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے. انہیں یہ کرنے سے پہلے کم سے کم یہ دیکھ لینا چاہیے سینئر لیول پر کہ کون سا شخص یہ ڈیزرو بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. کیا اس نے قتل کیے ہوئے ہیں, یا محض ایک چھوٹی موٹی واردات کر لی اور اس کو بھی مقابلے میں پار کر دیا جائے. تو یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی ہے, اور اس کی وجہ سے بعض اوقات بہت بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کراچی میں وہ جو محسود نام کا ایک لڑکا تھا جسے راؤ رشید نے, کیا نام تھا نقیب اللہ محسود سر, راؤ اروار نے, کہ ہاں نصیب اللہ محسود راؤ اروار کی ٹیم کے ہاتھوں جو قتل ہوا. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ مقابلے کے لیے جو جونیئر سطح کے لوگ تھے, انسپیکٹر سب انسپیکٹر کے,
انہوں نے بتا دیا SSP کو، راؤ انوار کو، کہ جناب یہ تو وہ فلاں ہے محسود جو کہ جس نے یہ وارداتوں میں اشتہاری ہے. کسی سینئر افسر نے چیک نہیں کیا، اس کا انٹرویو نہیں کیا، اس کو انٹیروگیٹ نہیں کیا کہ پتہ کر لیتے. اور اس کی وجہ سے دیکھیں کہ کتنا بڑا پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوا. پاکستان میں ایک ایسی تحریک جنم لے گئی ہے، اس کی وجہ سے ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی ہے، پولیٹیکل جماعت کہہ لیں، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے رجحانات علیحدگی پسندی کی طرف ہیں. تو ایک واقعے نے کتنا بڑا ملک کو نقصان پہنچایا ہے. تو اس لیے اس قسم کے واقعات جو ہیں ادھر بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جب اس قسم کی کاروائی ہو تو کوئی بھی ایسی انہونی ہو سکتی ہے جو سارے. آپ نے آغاز میں ایک جملہ کہا کہ CCD کے ایکشن سے جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے، جس کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ کس کاسٹ پہ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن یہ والی جو آپ نے بات کی ہے نا سر، اسی طرح کا جو CCD پنجاب ہے، انہوں نے اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسی طرح کی بات انہوں نے بھی کی. آپ کی بات کے پہلے حصے کو میں کوٹ کر رہی ہوں. تو سر اگر واقعی ایسا ہے، اگر اس سے نمایاں کمی آئی ہے، تو اب CCD کو آپ خود بتا رہے ہیں کہ 1 سال ہونے والا ہے پورا، تو یہ تو ایک لمبی تاریخ ہے پھر ان کے مقابلوں کی. 650 مقابلے ہیں. پھر اب تک تو پنجاب پولیس کے جرائم بالکل ہی پنجاب میں ختم ہو جانے چاہیے تھے سر. جرائم میں کافی حد تک کمی آئی ہے، خاص طور پر ڈکیتی جو ہے، جو بہت بڑا درد سر ہوتا ہے، اور اغوا برائے تاوان وغیرہ کی جو وارداتیں ہیں، ان میں بہت ہی نمایاں کمی آئی ہے. اتنی کمی ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ خوف ہے CCD کا، کہ اس نے جو ہے جس طریقے سے ان کی یہ مقابلے وغیرہ ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے خوف پیدا ہوا ہے. اور اس میں کافی اسی وجہ سے کمی واقع ہوئی ہے. پچھلے میرا خیال پچھلے 2 ماہ سے CCD جو ہے وہ کچھ بیک فٹ پر گئی ہے، شاید میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مقابلوں کی تعداد میں وہ تیزی نہیں رہی، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جو پہلے مقابلے تھے. سر اس تاثر کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ جب نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے پنجاب میں، اس وقت یہ تاثر زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ ہمارے یہاں عوام کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، ہماری عدالتوں کے انصاف پر بلیو نہیں کرتی. اور وہ سمجھتے ہیں عوام کہ اس طریقے سے اس قسم کے لوگوں کو کیفر کردار پہنچانا بہت ضروری ہے. میرا خیال اس میں ایک سروے بھی ہو جانا چاہیے کہ عوام کی اس کے متعلق کیا رائے ہے. اور اس طریقے سے جب ملزموں کا کلا کما کیا جاتا ہے، بڑے بڑے ہولناک واقعات سر مجھے فرمائیے، آپ کو طاہر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، یہ آگے چل کر پنجاب حکومت میں جو موجودہ افراد ہیں ان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں قانونی طور پر؟ ڈیفینیٹلی بن سکتے ہیں. یہ دیکھیں، وقت بدلتے ہوئے کبھی بھی دیر نہیں لگتی. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور کسی بھی وقت پاسا پلٹ سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایون اقتدار کے دوران بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور بے شک حکمران براہ راست ملوث نہیں ہوتے، لیکن نہ صرف حکمران بلکہ سینئر سطح کے جو پولیس کے افسر ہیں وہ تک بھی جو ہیں ان تک ذمہ داری پہنچتی ہے. تو یہ کئی ایسے واقعات ڈیفینیٹلی مقابلوں میں کئی دفعہ بے گناہ لوگوں کی بھی جان چلی جاتی ہے. تو ایسے کئی واقعات نہ بھی گئی ہو. کریں کہ وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، تو جو ذمہ داران ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اس رپورٹ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے. طاہر صاحب بہت شکریہ، پروگرام میں آپ ساتھ موجود. دیکھ لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو انٹرنیشنل معاملات پر بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. صدر ٹرمپ کی بارہا حملے کی دھمکی، سمندر میں امریکی جنگی بحری بیڑوں کی آمد کے باوجود ایران نے امریکہ کے دباؤ کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا ہے. ایران کے اس رد عمل نے صدر ٹرمپ کو پریشان کیا ہے. اس بات کا اعتراف خود امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں کیا ہے اور بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ حیران ہیں کہ بحری طاقت کی موجودگی کے باوجود ایران ہتھیار کیوں نہیں ڈال رہا ہے. وٹکوف نے کہا کہ ایران شاید ایٹم بم بنانے سے 1 ہفتہ دور ہے اور ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. اس دوران ایرانی صدر نے اپنے عزم کو دہراتے ہوئے واضح کیا کہ ایران تمام سختیوں اور مسائل کے باوجود کسی بھی آزمائش کے سامنے ہار نہیں مانے گا. نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران ممکنہ جنگ سے نمٹنے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے. سپریم لیڈر نے زیادہ تر اختیارات نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کو سونپ دیے ہیں. خبر کے مطابق علی خامنائی نے 4 سطحوں پر مشتمل اپنے جانشین بھی مقرر کیے ہیں.
जंग की सूरत में स्पीकर को मुसल्ह अफवाज की कमान सौंपी जा सकती है। आला क़यादत मारी गई तो अबूरी इंतज़ाम में लारिजानी सर फहरिस्त हैं। स्पीकर और साबिक़ सदर हसन रूहानी का नाम भी अबूरी इंतज़ाम के लिए ज़ेर गौर है। अरब न्यूज़ के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक आला एहलकार ने बताया कि अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर ईरान पर हमले के हवाले से कोई मुत्तहद मौक़िफ़ या हिमायत मौजूद नहीं है। ट्रंप के मुशीर चाहते हैं कि वो मईशत पर तवज्जो दें। दूसरी तरफ इसराइल में अमरीका के सफ़ीर माइक काबी ने अमरीकी एक्टिविस्ट टकर कार्लसन को इंटरव्यू में इंतहाई मुतनाज़ गुफ्तगू की है, जिसके बाद पूरी अरब दुनिया में शदीद गुस्सा पाया जाता है। इंटरव्यू में कार्लसन ने हक्काबी से पूछा, आप जेनेसिस 15 का हवाला देते हैं जिसमें नील से लेकर फरात तक की ज़मीन का हवाला दिया गया है। इसमें मौजूद इसराइल, उर्दन, शाम, लबनान और यहाँ तक कि सऊदी अरब और इराक़ के हिस्से भी आते हैं। तो क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि इसराइल को इस सारे इलाके पर इख्तियार दिया गया है? जिसके जवाब में अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि इसराइल को मशरिक़ वस्ता के बड़े हिस्से पर कंट्रोल का हक़ उसे इल्हामी किताबों में दिया गया है। अगर वो सब कुछ ले लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जिस पर खलीज ताउन काउंसिल, अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटेरिएट समेत 15 अरब और इस्लामी ममालिक ने इसराइल के लिए अमरीकी सफ़ीर के बयानात पर शदीद मजम्मत और गहरी तशवीश का इजहार किया है। इस्लामी ममालिक की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल के बाद माइक हकाबी अपने बयान से पीछे हटते हुए नजर आए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अफगान तालिबान हुकूमत पहले ख़वातीन के हुकूक तलफी और उनकी तालीम पर पाबंदियाँ आयद करने की वजह से आलमी सतह पर शदीद तनकीद ज़द में है और इसी दौरान तालिबान ने ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद की इजाज़त भी दे दी है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने एक फौजदारी ज़ाब्ता नाफिज किया है जिसके तहत ख़वातीन और बच्चों पर इतना घरेलू तशद्दुद जायज़ है कि इससे उनकी हड्डियाँ ना टूटें या फिर उन्हें खुले ज़ख्म ना आए। ये ज़ाब्ता तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खुनज़ादा के दस्तखत के बाद कानून बन गया है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक अगर शदीद ताकत के इस्तेमाल से वाज़े फ्रैक्चर या नुमाया चोटें आएँ तो ऐसे में शौहर को ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन कैद की सज़ा हो सकती है, लेकिन वो भी उस सूरत में कि मुतासरा खातून अदालत में तशद्दुद साबित करने में कामयाब हो जाए। अदालत में खातून के साथ शौहर या कोई मर्द सरपरस्त की मौजूदगी भी लाजमी करार दी गई है। और सिर्फ यही नहीं है, अगर कोई शादीशुदा खातून शौहर की इजाज़त के बगैर अपने रिश्तेदारों से मिलने चली जाती है तो उसे 3 माह तक कैद की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। खुद को मजहब और शरीयत के पैरोकार कहने वाले अफगान तालिबान नए कानून के आर्टिकल 9 में अफगान माशरे को 4 तबकात में तकसीम करके मजहब के उसूलों से भी रूगिरदानी करते हुए नजर आते हैं, जिनमें उलमा, अशराफिया, मुतवस्सित तबका और निचला तबका शामिल है। इस निज़ाम के तहत एक ही जुर्म की सज़ा का तयन जुर्म की नौयत या फिर उसकी संगीनी के बजाय मुल्जिम की समाजी हैसियत की बुनियाद पर किया जाएगा। इस कानून के मुताबिक अगर कोई आलिम दीन जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उसे महज नसीहत कर दी जाए। अशराफिया के तबके से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द को अदालत में तलब करके उसे मशवरा दिया जाएगा। मुतवस्सित तबके के लिए इसी नौयत के जुर्म पर कैद की सज़ा मुकर्रर है, जबकि निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वालों को कैद के साथ जिस्मानी सज़ा भी दी जाएगी। अफगान तालिबान साबित कर रहे हैं कि वो वाकई नरेंद्र मोदी के यार हैं और इनका इस्लाम से दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ खुद साख्ता कबायली रस्म व रिवाज की बुनियाद पर मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इंशाअल्लाह जुमे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।